बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मिलकर जिस किताब को आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है गदीर, कुरान हदीस और अदब में, और ये है इसकी जिल्द नंबर 2। हम रीडिंग के पार्ट नंबर 21 पे पहुँच गए हैं। और हम ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि हम आजकल जो यानी इन कुछ पिछली ऑडियोज़ में मिलकर पढ़ रहे हैं, ये अंदलिबान गदीर जो कि दूसरी सदी के हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी शायरी जान रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूमात हम तक पहुंच रही हैं। और जो फ़िलहाल जिन शायर का हम पढ़ रहे हैं वो हैं अब्दी कूफ़ी। और अब्दी कूफ़ी के हवाले से हमने जिस लास्ट ऑडियो में जिस हेडिंग से आगाज़ किया था वो उनके अशार के हवाले से हम जान रहे हैं। उनकी जो अशार की तशरीह है वो हम पढ़ रहे हैं। और यानी कि जो हेडिंग है जिसको हम लेके चल रहे हैं वो है तशरीहात। तो ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 21 है। यहाँ पर हम जहाँ से हमने पिछली अपनी ऑडियो को में रीडिंग को रोका था वहीं से आगे चलेंगे। मैं गुजारिश करूँगी कि आपको, अगर आपने इसी ऑडियो को खोला है तो इससे पहले वाली को आप ज़रूर सुन लीजिए, फिर आप साथ साथ बेहतर कंटिन्यू कर सकेंगे। पेज नंबर 249 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। लिखा है, ज़रंदी के अल्फाज हैं इन्वर्टेड कॉमा कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़र्द हूँ जिसके यहाँ जिब्राइल आते जाते रहे। मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़र्द हूँ कि जिसकी मवद्दत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हमारे ही बारे में कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरा अला मवद्दत फ़िल क़ुरबा और वमिन यक तरफ हसनत नज़दलहु फ़ीहा नाजिल हुई है। और आयत वमिन यक तरफ हसनत में इक़्तराफ़, हुसना हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत ही है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया है और इसका हवाला हमने नोट करना है। साथ साथ मैं बता दूँ कि ये हवाला जात जो हैं वो 3 लाइनों पे हम पढ़ें, तकरीबन पूरा पैराग्राफ है तो हम तसल्ली से हवाला जात नोट करते हैं। लिखा है, दरल सिमतैन, सफ़ा नंबर 148, शरा इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 11 और ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 30 और खुतबा नंबर 31। फिर उसके बाद है मजमाउल ज़वाइद हिस्मी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 146। और फिर है अल-फसूल इब्न सबाग़ स्वाद बेअलिफ गैन सबाग़ सफ़ा नंबर 166 और ब्रैकेट में है सफ़ा नंबर 158 और 159। नेक्स्ट नाम है किताब का किफ़ाया गंजी सफ़ा नंबर 32 और ब्रैकेट में लिखा है सफ़ा नंबर 93 के बाब नंबर 11 पे, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। उसके बाद लिखा है सवाइक़ मुहरक़ा सफ़ा नंबर 101 और 136, 101 और 136। और इसी के आगे लिखा है ब्रैकेट में सफ़ा नंबर 170 और सफ़ा नंबर 228। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 231 और अल शरिक़त हिज्जे करते हैं अलिफ लाम रे शीन काफ ते हे और हजरमी हे ज़्वाद रे मीम छोटी है और सफ़ा नंबर इसका है 43। नेक्स्ट किताब है मक़ातिलुत तालिबीन सफ़ा नंबर 62 और सुनन नसाई, ये लास्ट किताब है। इसके जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 112 और हदीस नंबर 8408 में ये सारे इसके हवाला जात हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। आगे चलते हैं। लिखा है कि तफसीर तिबरी में अबू दीलम से मरवी है कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम असीर होकर दरवाज़े दमिश्क पर पहुँचे तो एक शख्स ने कहा कि उस खुदा का शुक्र जिसने तुम्हें कत्ल करके फितना ख़त्म कर किया। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम कुरान पढ़ते हो? कहा हाँ। फरमाया क्या आले हे मीम हम भी पढ़ा है? कहा हाँ। फिर लिखा है आगे कि फरमाया क्या तुमने आये मवद्दत नहीं पढ़ी? बोला क्या तुम ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार हो? फरमाया कि हाँ। और यहाँ पर हवाला है तफसीर तिबरी जिल्द नंबर 24, हवाला जात हैं एक नहीं एक से ज़्यादा है, जिल्द 24 और सफ़ा नंबर 16 और इसी में ब्रैकेट में लिखा है मुजल्लिद 2513 और सफ़ा नंबर 25, फिर ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है। नेक्स्ट नाम लिखा है तफसीर सालबी, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है तफसीर सूरह शूरा आयत नंबर 23 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है। फिर लिखा है तफसीर अबू हयान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 516। फिर नेक्स्ट नाम है दर मंशूर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 7 और ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 348, ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है। फिर लिखा है सवाइक़ मुहरक़ा सफ़ा नंबर 101 और 136
پھر اس کے بعد یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 170 اور 288. پھر آخری کتاب ہے شرح المواہب زرقانی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 20. یہ ہم نے تمام حوالہ جات یہاں پر پڑھ لیے ہیں. اب آئیے آگے کی طرف پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ طبری نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبیر اور عمرو بن شعیب سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں. ان دونوں راویوں کے علاوہ صدی سین دال چھوٹی صدی سے ابو حیان نے اپنی تفسیر میں اور سیوطی نے در منشور میں نقل کیا ہے. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرتے ہیں تفسیر طبری جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 16 اور 17. اب آگے چلتے ہیں. لکھا فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے اور جس کا تعلق شدید اور کامل تر ہو وہ آل ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام و حسنین علیہ السلام کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار ترین ہے. اور جب یہ بات مسلم و متواتر طریقے سے معلوم ہو گئی تو ان کا آل ہونا بھی ثابت ہو گیا. اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر رازی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 390 اور جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 166. اب آگے لکھا ہے کہ منادی حافظ زرندی سے روایت کرتے ہیں کہ تمام علماء و مجتہدین اور ہادیان برحق ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں کیونکہ خدا نے آیہ مودت اتار دی ہے. حوالہ ہے نظم درر السمتین صفحہ نمبر 109. پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے کہا ہے، ایک عربی کا ایک لائن لکھی ہے جس کے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی علیہ السلام پوچھی جائے گی. یہی واحدی کہتے ہیں کیونکہ خدا نے حکم دیا کہ تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ تبلیغ رسالت کا اجر صرف مودت القربہ ہے، ان سے یہی پوچھا جائے گا. حق موالات اولیاء جس کی وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اسے ضائع کیا. اور یہاں پر حوالہ ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 89 اور بریکٹ میں لکھا ہے 149 بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اب سامعین اس صفحے کے یعنی آدھا صفحہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور جو آدھا صفحہ ہے اس میں کچھ شعراء کے کلام لکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ صفحہ اور اگلے صفحے کا بھی جو آدھا یعنی پیج 251 کا اس میں جن شعراء کے کلام لکھے ہیں وہ بالکل عربی میں ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی اردو نہیں لکھی ہے. تو ہمارے لیے اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، اس کو ہمیں پڑھنے سے میں پڑھوں گی تو غلطیاں ہوں گی اور آپ کو بھی سمجھ میں تو آنا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس حصے کو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. ہاں یہ میں ضرور بتاؤں گی کہ کون کون سے شعراء کے کلام ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ میں آ جائے. یہ لکھا ہے جن شاعروں کے نام ہے وہ ہیں سوائق میں ابن عربی کا شعر درج ہے، سواد واو الف عین قاف، اس میں لکھا ہے سوائق میں ابن عربی کا شعر درج ہے. پھر اگلا نام لکھا ہے ابن صباغ، سواد بے الف غین، ابن صباغ نے کسی کے اشعار لکھے ہیں، یہاں پہ وہ اشعار ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک دوسرے شاعر کا شعر ہے، اس میں شاعر کا نام بھی نہیں ہے، صرف شعر لکھے ہوئے. پھر اگلا لکھا ہے شبلنجی نے ابن جبیر کے اشعار لکھے ہیں اور یہ اشعار ہیں، بس یہ ان شعراء کے اشعار ہیں جو کہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اب ہم اگلا پڑھ رہے ہیں پیج 251 پہ کہ ابدی کا شعر. یہ ابدی کا جو شعر ہے یہ ظاہر مختلف ہم یہاں پہ ان کے اشعار پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ یا تشریح جو بھی انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے. تو اب یہ شعر بھی لکھا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے سالبی نے الکشف والبیان میں اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں مسلم بن حیان کے توسط سے ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے انورٹڈ کاما کہ وہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، حوالہ ہے تفسیر کشف والبیان تفسیر آیا 6 الحمد، آیت نمبر 6 اور الحمد لکھا ہے. بس یہاں پر پھر لکھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں یوں کہو کہ ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت فرما. اور یہ حوالہ ہے تفسیر وکی یا دکی، واو کاف یہ عین یا دال کاف یہ عین، بس صرف یہ لکھا ہے، اس میں کوئی صفحہ یا جلد نہیں لکھی ہے. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے فرائد ہموینی ہے میم واو یہ نون چھوٹیے میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت کہ یعنی جو آیت ہے کہ جس میں لکھا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ان الصراط لنا کبون انورٹڈ کاما کلوز کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہی صراط ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے فرائد السمتین بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 اور حدیث نمبر 556 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مناقب خوارزمی میں ہے
کہ صراط دو ہیں، ایک دنیا میں دوسرا آخرت میں۔ صراط دنیا علی علیہ السلام ہے اور صراط آخرت پل صراط ہے۔ جو صراط دنیا کو پہچان لے گا وہ صراط آخرت سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اس کی وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ فرمایا پل صراط پر وہی ثابت قدم رہے گا جو میرے اہل بیت علیہ السلام و اصحاب کی شدید محبت میں گرفتار ہو۔ اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 1791، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اگلا نام ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 111 اور 187۔ یہ دونوں ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے۔ اب آ جائیے پیج 252 پر، لکھا ہے ہموینی نے صادق آل محمد کا قول نقل کیا ہے، انورٹڈ کاما میں پڑھیں گے کہ ہم خیرت اللہ طریقہ واضح اور صراط مستقیم ہیں، اور اس کا حوالہ ہے فرائض السمتین اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 اور حدیث نمبر 523 اور باب نمبر 48۔ یہ کا حوالہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ جو خدا کے راہ مستقیم سے وابستہ ہو اس نے راہ خدا کو پا لیا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ لکھا ہے جیسا کہ ابو سعد نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی، میں اور اہل بیت علیہ السلام درخت جنت ہیں، اس کی شاخ دنیا میں ہے، اور اس سے وابستہ ہوا راہ خدا پا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرف النبوت صفحہ نمبر 251 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 16۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابدی نے صدیقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیا گیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کا لقب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے 3 باتیں ایسی عطا ہوئی ہیں کہ کسی کو بھی نہیں عطا ہوئی، میرے جیسا داماد کسی کو عطا نہیں کیا گیا، فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ جیسی میری بیٹی تمہیں زوجہ ملی، اور تمہیں حسن و حسین علیہ السلام جیسے تمہارے صلب سے میرے فرزند عطا ہوئے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ریاض النظرت آخر میں گولتا ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے عائشہ سے مروی ہے، میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ صادق لہجے والی عورت نہیں دیکھی، مگر یہ کہ انہی کے والد جو انہی کی طرح صادق اللہجہ ہیں، اور یہ انہی کی بیٹی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 اور استیعاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 اور 377۔ پھر ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے القسم الرابع جلد نمبر صفحہ نمبر 1896 اور حدیث نمبر 4057۔ اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اگلا نام لکھا ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 44 اور تقریب الاسانید شرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201، اور آخر میں لکھا ہے ہیثمی کے بقول سارے راوی معتبر ہیں۔ یہ ہم نے جان لیا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابدی نے صدیق کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، جس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آپ کا یہ مخصوص لقب ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ریاض محب تبری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے الریاض النظرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 اور 95۔ پھر لکھا ہے خجندی خے جیم نون دال چھوٹی نے کہا ہے کہ آپ کا لقب صدیق اکبر اور یاسوب یہ این سین واو بے یاسوب الامت یاسوب ہجے کر لیتے ہیں، یاسوب کا تو بتا دیا، اس کے بعد الف لام الف میم تے ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سلسلے میں بے شمار روایات ہیں۔ اب جو روایات ہیں وہ انہوں نے نمبر وار بتائی ہیں، ہم پہلے ساتھ ساتھ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں کہ 6 روایات انہوں نے بیان کی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھی ہے روایت کہ ابن نجار و احمد نے مناقب میں ابن عباس سے مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے انورٹڈ کاما کہ صدیق 3 ہیں، حزقیل مومن آل فرعون، حبیب نجار آل یاسین، علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور علی علیہ السلام ان میں افضل ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہے حوالہ جات ہیں، اس میں ایک سے زیادہ 2 لائنوں پر مشتمل ہیں۔ مناقب علی صفحہ نمبر 131 اور حدیث نمبر 194۔ اگلا نام ہے کتاب کا معرفت السہل
بت ابو نعیم اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302۔ اگلا نام ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 131 اور ریاض طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154، ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا نام ہے کتاب کا کفایہ گنجی صفحہ نمبر 47 اور اسی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ 124 اور باب نمبر 24، اب یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی کتاب ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 اور اسی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 601 اور حدیث نمبر 3289۔ پھر ہے سوائق ابن حجر صفحہ نمبر 74 اور بریکٹ میں لکھا ہے 125۔ یہ ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے کہ جو کہ اس سلسلے کی پہلی روایت ہم نے پڑھی اور وہ ہم نے مکمل کر لی۔ آئیے دوسری روایت پڑھتے ہوئے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 253 پر۔ دوسری روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، قیامت میں سب سے پہلے مصافحہ کرے گا، صدیق اکبر اور اس امت کا فاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرے گا، یہ یعصوب المؤمنین ہے، یہ میری طرف آنے کا دروازہ ہے، میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، حوالہ جات ایک سے زیادہ ہی ہیں، جی بالکل لکھیے اور سن لیجئے، غور کیجئے کہ المعجم الکبیر طبرانی بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 269 اور حدیث نمبر 6184 اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا نام لکھا ہے بیہقی یا بہیقی ادنی، پھر قوما ادنی، پھر قوما کنز الاعمال اور ساتھ ساتھ لکھا ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56، پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد 11 صفحہ 616 اور حدیث نمبر 32990 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور ساتھ ہی اگلا حوالہ ہے کفایہ گنجی صفحہ نمبر 79 اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 187 باب نمبر 44 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اگلا نام ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102 اور پھر اخیر میں لکھا ہے نام تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 13 اور یوں ہم نے یہ حوالہ جات مکمل کیے۔ آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ جو تیسری روایت لکھی ہے وہ ہے ابن عباس سے اور ابو ذر سے مروی ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یا علی تم صدیق اکبر اور فاروق ہو، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، بعض میں یعصوب المومنین کا بھی اضافہ ہے۔ اب یہ حوالہ ہے ریاض محب طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے جلد 3 صفحہ نمبر 96 بریکٹ کلوز، فرائد ہموینی باب نمبر 24 بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 140 اور حدیث نمبر 102 اور 103 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر شمس الاخبار صفحہ نمبر 35 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 اور یہ ہم نے حوالہ جات جان لیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ابھی اگلی روایت نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی وہی چل رہی ہے۔ روایت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے ابو رافع کا بیان نقل کیا ہے، جب ہم ابو ذر رحمۃ اللہ کو ربضہ ریب زال ہے ربضہ جاتے ہوئے الوداع کہنے آئے تو انہوں نے مجھ سے اور میرے ہمراہ موجود تمام لوگوں سے کہا کہ جلد ہی فتنہ ظاہر ہوگا، خدا سے ڈرنا اور اپنے بزرگ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرنا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اے علی علیہ السلام تم سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، آخرت میں سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرو گے، تم صدیق اکبر حق و باطل میں فرق کرنے والے، فاروق تم یعصوب مومنین ہو، کافروں کا یعصوب مال ہے، تم میرے بھائی وزیر پسماندگان میں بہترین، میرا وعدہ وفا کرنے والے ہو۔ اور یہاں پر اب ہم نے حوالہ پڑھنا ہے، کچھ حوالہ جاتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 228 اور خطبہ نمبر 238 اور بریکٹ کلوز، المواقف قاضی ای جی الف یہ لکھا ہے الف یہ جیم چھوٹی ہے اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 409 اور آخری نام ہے نزہت المجالس صفوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم چوتھی روایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں مجھ سے رب نے فرمایا، اپنی امت میں کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی، خدایا تو جانتا ہے۔ خدا نے فرض فرمایا، میں نے تجھے رسالت کے لیے چن لیا، اپنے نفس کے لیے استفا کیا، الف صاد توفے چھوٹی اور پہ کھڑا الف ہے، کیا تو میرا نبی ہے، میری بہترین مخلوق ہے۔ پھر صدیق اکبر طاہر مطہر جسے میں نے تیری طینت سے خلق کیا،
تیرا وزیر بنایا، وہ تیرے سبتین، دونوں سید، دونوں شہید، دونوں طاہر، دونوں جوانان جنت کے سردار کا باپ ہے۔ اس کی زوجہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تم درخت ہو، علی علیہ السلام شاخ ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ پتی، حسنین علیہ السلام پھل ہیں۔ ان دونوں کو طینت علیین سے پیدا کیا اور تمہارے شیعوں کو تم سے، ہم آ گئے پیج 254 پہ، اور تمہارے شیعوں کو تم سے پیدا کیا۔ اگر ان شیعوں کی ناک پر تلوار سے بھی ضرب لگائی جائے تب بھی ان کی محبت میں اضافہ نہ ہوگا۔ میں نے پوچھا خدایا صدیق اکبر کون ہے؟ فرمایا تیرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شمس الاخبار صفحہ نمبر 33 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ اب 5ویں ہم روایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بندہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد یہ دعویٰ صرف جھوٹا ہی کرے گا۔ میں نے لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھی۔ اور یہاں پر جو حوالہ جات ہیں وہ پورے پیراگراف پر مشتمل ہیں اس روایت کے۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ خصائص نسائی صفحہ نمبر 3 بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 25 اور حدیث نمبر 7 بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 اور بریکٹ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 اور حدیث نمبر 4584 بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ معرفت ابو نعیم بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور حدیث نمبر 120 اور بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ نام ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے کامل بن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 257 اور یہاں بریکٹ میں ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 خطبہ نمبر 238 اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ذخائر طبری صفحہ نمبر 60، ریاض طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 اور حدیث نمبر 16758۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 سے لے کے 100 تک اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اس سے آگے اگلی کتاب ہے فرائد ہموینی باب نمبر 9 اور باب نمبر 49 9 نہیں ہے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 248 اور حدیث نمبر 192 اور اس کے آگے لکھا ہے جمع کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 394 اور بریکٹ میں یہ آخری ہم پڑھ رہے ہیں کہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 122 اور حدیث نمبر 36389۔ یوں بریکٹ کلوز ہو گیا اور ہم نے اس کے تمام حوالہ جات جان لیے ہیں۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں روایت نمبر نہیں، ابھی ہم وہی 5ویں روایت ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ طبقات شعرانی میں شین عین ریل الف نون چھوٹی میں ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جھوٹا ہی یہ دعویٰ کرے گا۔ اور اس کا حوالہ ہے طبقات شعرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 اور حدیث نمبر 315۔ آگے چلتے ہیں اب چھٹی اور آخری روایت کے معاذہ کہتے ہیں میم عین الف زال ہے۔ معاذہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے منبر بصرہ پر کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں ابو بکر سے قبل اسلام و ایمان لایا۔ اور اس کے حوالہ جات ہیں 2-3 لائنوں میں مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ معارف ابن قتیبہ یا قتیبہ صفحہ نمبر 73 اور بریکٹ میں صفحہ نمبر 169 لکھا ہے۔ نیکسٹ نام ہے ذخائر محب طبری صفحہ نمبر 58 اور ریاض النظرہ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 سے لے کر 157 تک اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95 اور سے لے کر 99 تک اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا نام ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251 اور 257 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 200 اور 228 اور خطبہ نمبر 238۔ پھر لکھا ہے جمع الجواہ میں، کتاب کا نام ہے یہ جمع الجواہ میں منقول جمع الجواہ میں منقول میم عین میں منقول از
کنز الاعمال جلد 6 صفحہ نمبر 405 اور بریکٹ میں جلد 13 صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر دوبارہ سے حدیث کا نمبر بتاتی ہوں 36498 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. تو یوں ہم نے تمام جو روایات تھیں 6 وہ پڑھ لیں اور ان کے حوالہ جات بھی جان لیے. اب یہ ہم نے ابدی کا شعر جو پڑھا تھا اس پچھلا، اب اگلے پھر ہیڈنگ آ رہی ہے ابدی کا شعر، اور اب کون سا شعر ہے اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں. وہ صرف 2 لائنوں کی ہیں، شعر بھی 2 لائنوں کے. اسما ہما کرنا علی سطر اس طرح ہے لکھا ہوا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے خطیب بغدادی کی تاریخ میں ابن عباس سے مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے شب معراج باب جنت پر مکتوب دیکھا، اور مکتوب کیا تھا وہ میں پڑھنے لگی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفت اللہ فاطمہ خیرت اللہ. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور لکھا ہے کہ ان کے دشمن پر خدا کی لعنت ہو. اور یہ حوالہ ہے تاریخ خطیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 اور مناقب خوارزی صفحہ نمبر 240 اور بریکٹ میں صفحہ 302 حدیث نمبر 297. یہ حوالہ پڑھ لیا ہے اور ہم پیج 255 پر آ گئے ہیں کتاب کے. اور اب اگلی ہیڈنگ بھی ابدی کا شعر یہی لکھا ہے، اور جو شعر ہے وہ ہے کانا اللہ لہو ولی ہاو. نہیں بھی میں پورا نہیں پڑھوں گی، بس یہ صرف تھوڑی سی پہچان بتا دی. اس کے بارے میں اب اس شعر کے بارے میں لکھا ہے. آئیے پڑھتے ہیں کہ اس شعر میں عقد فاطمہ سلام اللہ علیہ و علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. جابر بن سمرہ سین میم رے سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا عقد کیا ہے؟ سوالیہ نشان. اکثر اشراف قریش نے اس شادی کی خواستگاری کی لیکن میں نے خدا سے لو لگائی. جبرائیل علیہ السلام 24 رمضان کو نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ تمہیں سلام کہتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں پہ گویا علی ابن ابی طالب ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا عقد کیا ہے؟ اکثر اشراف قریش نے اس شادی کی خواستگاری کی لیکن میں نے خدا سے لو لگائی. جبرائیل 24 رمضان کو نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں سلام کہتا ہے. تمام ملائکہ و روحانیوں وادی افیح الف یہ ہے وادی افیح میں شجر طوبہ کے نیچے جمع ہوئے ہیں. تم فاطمہ سلام اللہ علیہ و علی علیہ السلام کا عقد پڑھ دو. میں نے خطبہ پڑھا، خدا ولی ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے کفایت الطالب صفحہ نمبر 164 اور صفحہ نمبر 300 باب نمبر 79. یہ ہم نے پڑھ لیا. آگے چلتے ہیں کہ خطیب و غسانی عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کرتے ہیں کہ عقد کی صبح فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بدن میں لرزہ پیدا ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے فاطمہ میں نے تیرا عقد ایسے مرد سے کیا ہے جو دنیا میں سردار اور آخرت میں صالح ہے. جب تمہیں علی علیہ السلام کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تو خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمان چہارم پر بیٹھیں. فرشتوں نے صف باندھی اور جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور خداوند عالم نے علی علیہ السلام سے تمہارا نکاح کر دیا. اور پھر درخت بہشت کو حکم ہوا کہ وہ آراستہ و زیور سے باراور ہو اور فرشتوں پر نچھاور کرے. ہر ایک نے زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کی تاکہ روز قیامت اس پر ناز کرے. اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں ناز فرماتی تھیں کہ میں پہلی عورت ہوں کہ جس کا عقد جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا. گنجی نے مذکورہ روایت نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث عالی السند ہے. ہم نے اسے بہترین اور کم ترین سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اچھا یہ جو ورڈ ہے نا اور کم ترین سلسلہ سند کے ساتھ، یہ پورا جملہ بریکٹ میں لکھا ہے. تو پھر
اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے اسے بہترین نقل کیا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 256 پر، اور یہ جو ہم نے ابھی پڑھا بہترین نقل کیا ہے اس کا حوالہ ہے کفایہ گنجی صفحہ نمبر 156، اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 301 اور باب نمبر 80۔ محب الدین طبری نے بھی ذخائر العظمی صفحہ نمبر 32 پر نقل کیا ہے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں ہم کہ صفحہ نمبر 32 پہ تو ابھی ہم نہیں جا سکتے، ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، چلیں آگے اس کو تسلی سے دیکھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ صفوری سواد فے واو رے چھوٹی یہ صفوری نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 225 پر لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا کہ خدا نے رضوان کو حکم دیا کہ ممبر کرامت بیت معمور پر نصب کرے۔ راحیل فرشتے کو حکم دیا کہ اس پر حمد و ثنائے الہی کرے۔ اس طرح میں نے سرور و نشاط کے حوالے کے ماحول میں عقد زہرا پڑھا، جس کے الفاظ تھے کہ میں نے اپنی کنیز فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد کو علی علیہ السلام کے ازواج میں منسلک کیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا، نیز اس پارچہ حریر پر لکھا کہ مہر تک لگا کر رضوان کے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں بے شمار اخبار و روایات ہیں، اور ہم نے یوں یہ والا شعر بھی مکمل کر لیا۔ اب پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے ابدی کا شعر ہے والمہر خمس الارض منہ، بس اتنا سا پہلا مصرع ہے، باقی ہم نہیں پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اس شعر میں اس روایت کی طرف اشارہ ہے جسے ہموینی نے فرائد میں نقل کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، زمین خدا کے لیے ہے، اور وہ اپنے جس بندے کو چاہے عطا کرے۔ اس نے مجھے وہی فرمائی کہ میں عقد فاطمہ سلام اللہ علیہ زمین کے 5ویں حصے کے مہر پر پڑھ دوں۔ اب جو شخص بھی تم سے دشمنی رکھے اس کے لیے دشمن پر چلنا پھرنا حرام ہے۔ اب اس حوالے سے اس کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرائد ہموینی باب نمبر 18 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95، اور جو کہ حدیث ہے وہ ہے 64۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب پھر لکھا ہے ابدی کا شعر، اور اس شعر کے نیچے لکھا ہے کہ اس شعر میں بلال بن حمامہ سے مروی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ چاند کی طرح درخشاں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا، یہ اس بشارت پروردگار کی وجہ سے ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عقد اپنے بھائی اور اپنے ابن ام سے کر دوں۔ ہم آ گئے پیج 257 پر۔ خازن جنت رضوان کو حکم ہوا کہ شجر طوبہ کو ہلائے، شجر طوبہ سے شیعان اہل بیت علیہ السلام کے برابر پتے گرائے، ہر ایک میں جہنم سے نجات کا پروانہ درج ہے۔ جب قیامت میں فرشتے لوگوں کو بلائیں گے تو ہر محب اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ پروانہ ہوگا، اس طرح فاطمہ و علی علیہ السلام میری امت کو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں۔ اور آئیے اس کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ حوالہ ہے ذخائر محب طبری صفحہ نمبر 32 اور ریاض محب طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ 130۔ پھر ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جبرائیل مجھے آگاہ کر رہے ہیں کہ میں تمہارا نکاح فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کر دوں، اس پر 40,000 فرشتے گواہ ہیں۔ شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ یاقوت و موتی نثار کرے۔ حوروں نے ان یاقوت اور موتیوں کو طبق میں جمع کر لیا، اور وہ انہیں قیامت میں ایک دوسرے کو تحفے میں پیش کریں گی۔ اس کا حوالہ ہے عیان الشیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 269۔ اب اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے ابدی کے اشعار۔ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب مل کے پڑھیں گے، اشعار تو لکھے ہی نہیں ہوتے، اور اگر لکھے ہوتے ہیں تو وہ عربی میں ہوتے ہیں، تو اب یہاں پہ اشعار نہیں لکھے ہوئے، صرف انورٹڈ کاما میں اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے میرے سردار، اے فرزند علی علیہ السلام، اے آل طٰہٰ، اے آل سعد، تمہاری برابری کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ تم زمین پر خدا کے نمائندے ہو، تم ہدایت کے
کہ وہ ستارے ہو کہ خدا ہر راہرو کو تمہاری طرف اشارہ کرتا ہے. اگر تم نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے. ہدایت گمراہی سے مشتبہ ہو جاتی. میں اپنی تمام عمر تمہاری محبت میں موالات کا دم بھرتا ہوں اور تم سے نفرت کرنے والوں کو دشمن رکھتا ہوں. میرا توشہ آخرت صرف تمہاری محبت ہے اور یہ بہترین توشہ ہے، اور اسی پونجی پر مجھے حشر میں بھروسہ ہے. تمہاری دوستی اور تم سے نفرت کرنے والوں سے براعت میرا اعتقاد ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، لیکن ہیڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے ابدی کے اشعار والی. اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے کے لیے پیج نمبر 258 پر آ گئے ہیں. ہیڈنگ کیا ہے؟ ہیڈنگ ہے ابدی کے یہ بھی اشعار ہیں، یہ لکھا ہے بس. اور ساتھ ہی ہمیں انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھنا ہے. لکھا ہے خدا کے حکم انورٹڈ کاما خدا کے حکم سے آسمان پر مہذب و طہور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد کیا گیا. خدا نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مہر آباد وغیرہ آباد زمین کے مہر آباد وغیرہ دوبارہ پڑھتے ہیں. خدا نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مہر آباد و غیر آباد زمین کے 5ویں حصے کو قرار دیا. پس یہ بہترین مرد اور وہ بہترین معظمہ اور بہترین مہر ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. اور حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269. ہم آ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب. لکھا ہے کہ ابدی کے یہ اشعار بھی ہیں، اور ہم یہاں پھر ترجمہ خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما جس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ گریاں اور نالاں خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں اور کہا کہ عورتیں مجھ پر تان کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں مفلس و فقیر کے حوالے کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ صبر کرو، خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تم نے علی علیہ السلام کی زوجہ کی وجہ سے عظیم بزرگی پائی ہے. حکم خدا سے جبرائیل نے آسمان پر بلند آواز سے پکارا اور فرشتے گرد آ گئے، بیت المعمور میں جمع ہو گئے. جبرائیل نے خطبہ پڑھا، حمد و ثناء الہی بجا لائے. خدا نے فرمایا زمین کا 5واں حصہ مہر فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، بقیہ دوسری مخلوقات کا ہے. اس وقت درخت طوبہ نے مشک و عنبر حوروں پر نثار کیا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی ایک شعر لکھا ہے جس کے ساتھ نیچے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گریاں و نالا خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے کا واقعہ لکھا ہے. ابن عباس کا بیان ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کیا تو فاطمہ نے کہا کہ آپ نے میرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے کہ جو فقیر و مفلس ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو؟ خدا نے اہل زمین میں مجھے اور تیرے شوہر کو منتخب فرمایا ہے. اور یہاں پر حوالہ جات نوٹ کیجیے. تاریخ خطیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129، ساتھ ہی بریکٹ پہ لکھا ہے جلد 3 صفحہ نمبر 140 اور حدیث نمبر 4645 بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر اگلا نام ہے کتاب کا مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 112 اور جمع الجوامع سیوطی منقول از کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 108 اور حدیث نمبر 36355. اور یہاں پر یہ جو بریکٹ ہے یہ کلوز ہو گیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. صرف یہ لکھا ہے کہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے شب عروس گریہ کیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا پرست نہیں ہوں، لیکن سوچتی ہوں کہ علی علیہ السلام آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اپنے ساتھ کیا لائی ہو. تو فرمایا مطمئن رہو. ہم آگے پیج 259 پہ. فرمایا مطمئن رہو، علی ہمیشہ راضی برضا رہتے ہیں. نزدیک ہی ایک یہودی لڑکی کی شادی ہوئی تھی. وہ دولت مند تھی. وہ عورتوں کو شادی میں مدعو نے کیا تھا. انہوں نے لباس فاقرہ پہنے اور کہا کہ ذرا چل کر دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاجی کا تماشا بھی دیکھیں. انہوں نے مدعو کیا تو جبرائیل جامع بہشت لے کر آئے. فاطمہ سلام اللہ علیہ اسے پہن کر فخری انداز میں یہودی عورتوں کے درمیان پہنچی. چاروں طرف نور پھیل گیا. عورتوں نے پوچھا کہ یہ لباس کہاں سے ملا؟ فرمایا میرے والد ماجد نے دیا. پوچھا
پوچھا تمہارے والد کہاں سے لائے؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام سے۔ پوچھا وہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا بہشت سے۔ یہ سن کر تمام عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ ان کے شوہروں میں سے بھی جو مسلمان ہو گئے ان کے ساتھ عورتیں باقی رہیں، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان سے عورتیں الگ ہو گئیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے نشست میں اس سے آگے مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔